बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पर हुकूमत के खिलाफ पे दर पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन, नाकस हिकमत अमली और इंतकामी कार्रवाइयों की दास्तानों में अचानक तेजी पकड़ ली है। कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। जो एक थे लगता है उनमें कुछ फासले बढ़ने लगे हैं, लेकिन वजह एक ही है कि बानी पीटी इमरान खान का खौफ। इतने करप्शन स्कैंडल, पेट्रोलियम के शोबे में 2050 अरब की संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, अंसार अब्बासी के पास अरबों रुपए की, खबर के मुताबिक अरबों खरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, तरक्याती फंड में बड़े पैमाने पर 20 से 30% लूट माट की खबरें मार्केट में आम गर्दिश कर रही हैं और बड़े बड़े सहाफी इसका इंकशाफ कर रहे हैं। और यहां तक कि सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक ने कहा कि 200 अरब गालबनियां, इससे भी 2000 अरब का हुआ, तो इनकी फहरिस्तें बन गई है सियासतदानों की भी और ब्यूरोक्रेटों की भी। नाज़रीन, ये इतने बड़े खबरें। और सियालकोट के एडीसीआर जो मोहतरम वजीर दफा, क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसफ साहब, एडीसीआर इकबाल संगड़ा से करप्शन में पकड़े जाने पर अरबों रुपए के इंकशाफात और रिकवरी फिलहाल वादियुल नज़र में सिर्फ 14 करोड़ अरबों रुपए के है। कहा जा रहा है इसमें ख्वाजा आसफ को बचाने के लिए नवाज शरीफ से ख्वाजा आसफ की मुलाकात काफी हद तक ठीक रही है। नाज़रीन, अचानक दूसरी तरफ साफ सुथरा पंजाब के बारे में भी बेपनाह करप्शन की खबरें आने लग पड़ी और कहा जा रहा है कि अहम हलके, पिछले दिनों में एक अहम सीनियर सहाफी ने कहा था मौजूदा असल हुक्मरान नाला है मौजूदा सिस्टम से कि इन्हें हर किस्म की सहूलतकारी की गई, 17 या 20 सीटों से पूरी इक्तदार ले दिया गया। अदलिया के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार कराया गया, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कारे खास बन गई हुक्मरानों की, हर किस्म की सहूलतकारी की गई, लेकिन किसी भी स्टेज पर किसी भी जगह मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही। यह भी कहा जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, इसीलिए फील्ड मार्शल को मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करने पड़े हैं। आजकल भी वो अमेरिका के दौरे पर अकेले हैं। मौजूदा पंजाब हुकूमत हो या सूबे, मुल्क में अमन व अमान कायम करने में नाकाम और करप्शन की स्टोरियां इतनी आ चुकी हैं, अगर करप्शन इसी तरह रही तो पंजाब डिफॉल्ट हो जाएगा। खुद ख्वाजा आसफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी प्लीद है, इनका बचा खुचा हम खाते हैं। खरबों रुपए के बजट में हेरा फेरी करने वाले आज ये तो दिवाए कि आप 1981 से इक्तदार में हो। इस ब्यूरोक्रेसी जब आप आए थे, जो एसी था अब ग्रेड 22 में चले गया, जो एएसपी था आईजी बन गया ग्रेड 22 में। इस ब्यूरोक्रेसी की खराबी में तो जिम्मेदार हो। नाज़रीन, आपको याद होगा पहले जुडिशल अफसर लगाए जाने चाह रहे थे, लेकिन निगरान हुकूमत ने मिली भुगत से जुडिशल अफसरों को आरओ लगाने की बजाय ब्यूरोक्रेसी से आरओ लगाए, और उसी ब्यूरोक्रेसी पर अब खुद हुकूमत वजीर दफा कह रहे हैं ये करप्शन के प्लीद हैं, अरबों खरबों रुपए के करप्शन आ रहे हैं। चाहे गंदम स्कैंडल हो, चाहे शुगर स्कैंडल हो, चाहे साफ सुथरा पंजाब हो, चाहे पेट्रोलियम के शोबे में मसनूआत हो, तरक्याती फंड हो। नाज़रीन, अगर ब्यूरोक्रेसी जुडिशल से ना लगाकर मौजूदा नून लीग ने जोर लगाया था, ब्यूरोक्रेसी से इनकी मर्जी के आरओ लगा गए। अगर एक आरओ किसी इलेक्शन में भी 4 लाख वोट पड़ता है और 50,000 वोट लेने वाले को 2.5 लाख वोट लेने वाले के मुकाबले में हरा देता है, अगर उसके लिए वो एक हलके की 3-4 लाख अवाम से बदयांती करता है, तो मुल्क अरबों रुपए तो लूटेगा। अगर एक काम इनके लिए ज्यादती करेगा तो 10 काम अपने लिए भी अरबों रुपए बनाएगा। क्योंकि जब एमपी हारा हुआ, एमएनए हारा हुआ शख्स एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए, वजीर बन जाए, वजीर आज़म बन जाए, वजीर आला बन जाए, तो उसको जिताने वाला आरओ क्यों ना अपनी जेबें गर्म करे। अगर उसे पता है कि मेरे 2 खानदान बड़े जो हुक्मरानों में रहे हैं
جنہوں نے جوڈیشل افسران کی مخالفت کر کے بیوروکریسی کو آرو لگایا، اور آرو نے اپنی آخرت اور دنیا خراب کی۔ فارم 47 والوں کی بجائے جعلی فارم 47 تیار کر کے ہارنے والوں کو کامیابی کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ کے ذریعے جاری کرائے، تو پھر اپنے بھی اربوں روپے کمائے گا۔ کہیں وہ منی لانڈرنگ کرے گا، کہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے کمیشنیں لے گا، کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے فیصلے لے گا، کہیں پٹواریوں کی تعیناتی پہ لے گا، کہیں وہ ایکسائز میں کمائے گا، کبھی اریگیشن میں کمائے گا، کبھی پی ڈبلیو ڈی میں کمائے گا، کبھی ایس ڈبلیو او میں کمائے گا، کبھی خوراک میں کمائے گا، کہیں وہ شوگر مافیا سے لے گا، کہیں گندم سکینڈل ہوگا۔ لیکن ان سب میں پیسے گی تو عوام۔ کیا موجودہ حکمران جنہوں نے جوڈیشل افسران یعنی کہ جج سمان کی بجائے بیوروکریسی کو لگایا تھا، اب ان کو الزام لگانا شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ کے لیے آپ کو ہرانے کے ہارے ہوئے کو جتائے گا تو ان بیوروکریسی کو، کرپشن کا زہر آپ نے منہ لگایا۔ اب کرپشن کا پودا یقیناً اچھے افسران بھی ہیں، دیانتدار افسران بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ افسران ہیں، خود مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں، سابق گورنر سندھ گورنر محمد زبیر جو نواز شریف کے وزیر دفاع ترجمان رہے، سابق گورنر رہے، انہوں نے کہا 17 سیٹوں والوں کو 200 دیا۔ وہ اسی بیوروکریسی نے، اسی الیکشن کمیشن نے، اسی فائز عیسیٰ نے کرایا۔ تو پھر بیوروکریسی اربوں روپے اپنے اپنے بچوں کے نام نہ ہو۔ 3 لاکھ بچے بیوروکریٹ کی گریڈ 20 کی تنخواہ ہے، یا 3.5 لاکھ، تو اس کا بچہ 5 لاکھ پڑھتا ہے اور 10 لاکھ وہاں خرچہ کرتا ہے، گھر کرائے پہ لیتا ہے، بزنس کلاس میں جاتا ہے، شرٹ وہ 2 لاکھ کی پہنتا ہے۔ تو بیوروکریسی کو خراب تو حکمران کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا حکمران نہیں کہ بیوروکریسی کی ملی بھگت سے کرپشن کرے، چاہے وہ کسٹم کی جعلی آکشن رسیدیں ہوں، اربوں روپے کی گاڑیوں کی جعلی آکشن کی رسیدیں بیچ دی گئی، ہسپتالوں کے فنڈوں میں کمیشن کھائی جا رہی ہے، اسکولوں کے فنڈوں میں کمیشن کھائی جا رہی ہے، سڑکیں بنانے کے کہلائی جا رہی ہے، سیلاب کے نام پر اریگیشن والے پیسے کما رہے ہیں، تو ان کے ذمہ دار تو وہی ہوں گے۔ اسی لیے ملیحہ ہاشمی جنہیں جبری نوکری سے نکلوایا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قدرت دیکھے، جو ریٹائرنگ افسر عوام سے بددیانتی کرتے ہوئے جعلی فارم 47 تھما کر اقتدار میں لائے، آج اسی افسر سے جناب دست تو وہ گریبان ہیں۔ یہی انجام ہوتا ہے دھوکے اور بددیانتی کرنے کا۔ انشاءاللہ یہ سب آپس میں گتھم گتا ہو ایک دوسرے کا بیڑا غرق کریں گے اور پاکستان بچے گا۔ ناظرین، دیکھنا تو یہ ہے کہ ان بیوروکریسیوں نے جب ان کے کہنے پہ جھوٹے مقدمات درج کرتے ہیں اور یہ گواہ بناتے ہیں کہ عمران خان کے گھر جس پہ سزا ہوئی عمر ایوب کو، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، اور دیگر اپوزیشن لیڈروں کو، کہ عمران خان کے گھر شیشے کے نیچے سپاہی چھپا تھا جو چھٹی پر تھا، تو ان سے جھوٹی گواہی دواؤ گے، جھوٹے مقدمے کراؤ گے، جھوٹی سزائیں دلاؤ گے، تو پھر یہ اپنا بھی تو مال خوب بنائیں گے نا۔ آپ کے لیے اپنی آخرت اور دنیا کیوں خراب کرے، اپنی بھی دیہڑیاں لگائیں گے۔ اسی لیے ناظرین کہتے ہیں کہ رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں تجارتی خسارہ 44.16 یعنی کہ 44.16% میں اضافہ، تجارتی خسارہ 44.16% کے بڑے اضافے سے 2.75 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ جنگ نیوز کی یہ خبر ہے، یہ میری خبر نہیں ہے۔ حبیب اکرم کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں بیریا ٹون کی جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں۔ اس نیلامی کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض حسین القادر ٹرسٹ کیس میں شریک ملزم ہیں اور عدالتی مفرور ہیں۔ اس پر اصل دباؤ اس مقدمے میں عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے ہے، جس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں۔ گویا ان کی مصیبت کی وجہ ان کا کوئی کاروباری فیصلہ نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست ہے۔ ملک ریاض سب سے قریب آصف علی زرداری کے دوست ہیں، تمام میڈیا مالکان ان کے دوست ہیں۔ 2007 میں جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی قیادت آئی تو ان کی گاڑیاں استعمال کرتے تھے، کئی ریٹائرڈ افسر اور اعلیٰ ترین شخصیات ان کے قریبی دوست ہیں۔ ایک گواہی نہ دینے کی وجہ سے انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو۔ نفرت انسانوں سے نہیں، کرپشن سے کی جانی چاہیے، ظلم زیادتی نا انصافی سے کی جانی چاہیے۔ اگر مرضی کی گواہی نہیں دی تو جس بندے نے اس کا خریدا ہے، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، اس کے تو زبان زد عام ہے، 2 ارب کی جگہ 50 کروڑ میں دے دی۔
اسحاق ڈار کی بھی جگہ فروخت ہوئی تھی۔ ماضی میں ہر افسر کی بعض ادارے سے فائلیں بناتے ہیں، لیکن وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں، اس کو اپنی من پسند کام کرانے کے لیے۔ کاش 2024 کے الیکشن میں بیوروکریٹوں کو نہ لگایا جاتا، جوڈیشل افسروں کو لگاتا اور عوام کی رائے کو 24 کروڑ عوام کی رائے پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا، تو آج ملک میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے سکینڈل نہ آتے، ملک میں امن و امان کی صورتحال تباہ نہ ہوتی، آج بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں نہ ہوتا، جو عوام کا منتخب نمائندہ تھا اقتدار میں آتا، دنیا میں پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، جس کی گروتھ عمران خان کے دور میں 6.5% تھی، آج اس کی گروتھ 2 سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ ان حالات کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے، ورنہ یاد رکھو کہ جب وقت گزر گیا تو پھر پچھتاؤ گے۔ یہ وطن تمہارا ہے، کوئی بھی سرکاری افسر ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، عدلیہ میں ہے، صحافی ہے، پولیٹیشین ہے، تاجر ہے، پاکستان میں ہے۔ تاجر 90%، ایف بی آر کے لوگ کہتے ہیں 80 سے 90% تاجر پورا ٹیکس نہیں دیتے۔ اگر یہ ٹیکس پورا دے تو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے۔ اگر 1 کروڑ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کم سے کم 20-25-30 لاکھ روپیہ پروفٹ ہونا چاہیے۔ اگر 5 لاکھ بھی کمائیں، ٹیکس کی 2 رسیدیں بنائی جاتی ہیں۔ اس ملک میں سونا اور چاندی نہیں نکلتا۔ ٹیکس کلیکشن اور ایکسپورٹ بہتر کرنا ہوگی، میرٹ پر تعیناتیاں کرنی ہوگی۔ جب ایسے پولیس افسران کو لگاؤ جو پرتگال کی نیشنلٹی لیں، اربوں روپے بیرون ملک بھیجیں اور آپ کے کہنے پہ سیاسی مخالفین کو ہر دور میں کچلتا رہے، اس دور میں کچلنے کی انتہا ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے جسٹس صلاح الدین پنور نے ڈان نیوز نے خبر دی ہے، ہم کس کے جج ہیں، عوام کے یا اشرافیہ کے؟ جو عدالت انصاف نہ دے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جج سپریم کورٹ جسٹس صلاح الدین پنور، ڈان نیوز۔ کاش عدلیہ انصاف کرتی تو فائز عیسیٰ بلے کا نشان نہ چھین سکتے، آج عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ پڑا ہوتا۔ سینئر صحافی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار کچھ اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل ان کا نام لے تو وہ نوکریوں سے نکلوا دیتے ہیں۔ میڈیا پر مکمل کنٹرول ہے، عدلیہ بھی بے زبان ہے۔ مظہر عباس نے ایک ٹاک شو میں کہا پی ٹی آئی کو ضمنی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ جو قوتیں وہ آپ کو کسی صورت جیتنے نہیں دیں گی۔ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، آپ کو کمپین نہیں چلانے دی جائے گی، آپ کے تجوید کندہ اور تائید کندہ اٹھا لیے جائیں گے، جیسے 2024 میں اٹھا لیے گئے تھے۔ تو یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، اور سلیکشن میں آنے والے ہمیشہ جو سلیکشن میں لاتا ہے اس سے وفاداری نبھاتا ہے، وہ آئین بھی توڑتا ہے، قانون بھی توڑتا ہے، اور انسانی حقوق کی پامالی بھی کرتا ہے۔ ہمارے اصل لوگوں کو، موجودہ تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے صاف شفاف الیکشن اور انتقامی سیاست کی روش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ ناظرین، عدنان عادل ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کئی اضلاع سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سینیٹری ورکرز کی سرکاری تنخواہ 37,000 روپے مقرر ہے، لیکن انہیں 27,000 روپے دے کر 37,000 روپے پر دستخط کروائے جا رہے ہیں۔ کرپشن معاشرے کی رگوں میں سریت کر چکی ہے، جس جسم میں لقمہ حرام جاتا ہے وہ انصاف کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، یہ کسی بھی عہدے سے وابستہ ہو۔ صاف ستھرے پاکستان میں بھی اربوں روپے کی کرپشن، پیٹرولیم میں اربوں روپے کی کرپشن، ترقیاتی فنڈ میں اربوں روپے کی، شوگر میں، گندم میں، ہر محکمے کرپشن کے زبان عام ہیں۔ خواجہ آصف اب گھبرا رہے ہیں۔ صدیق جان نے لکھا ہے کہ سیالکوٹ کے اے ڈی سی جی اقبال سنگڑا نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دستاویزات جو جاری ہوئی ہیں ان کے مطابق خواجہ آصف فی الحال بچ رہے ہیں، نہیں بچایا جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کام کو روکا جائے گا۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ملک میں انصاف اور رول آف لا ہوگا موجودہ۔ اور دوسری طرف ناظرین، ہمارے حکمران کو یہ ہمارے شہباز رانا ہیں، نہایت قابل احترام ہیں، ایکسپریس جون میں لکھتے ہیں، ایکسپریس میں پروگرام کرتے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ اور آنیسٹ ہیں۔ وہ ملک کی مالی صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، انہی کی زبانی سنیں۔ ابھی جو منسٹر بھی بہت سارے آئے ہیں، ان کے اس طریقے سے
منسٹرز کے ایکسپیرینسز نہیں ہے. پھر ایک اور جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے, کئی منسٹریز میں سیکریٹریز اور منسٹرز کی آپس میں انبن ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے بھی فیصلہ نہیں ہو پاتے اور جو معاملہ ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر کو اس وقت اس چیز کے اوپر ان کا ایک انحصار جو گورنمنٹ کا سسٹم اس کے اوپر کم ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ جو فورن کنسلٹنٹس ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں چاہے وہ اگر اکنامک پلان ہے تو وہاں پہ جو یونائٹڈ کنگڈم کا ایک ادارہ ہے اس کے اکانومسٹ اور پالیسی ایڈوائزرز آ رہے ہیں. اگر ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے تو وہاں پہ ریسٹرکچرنگ تو ختم کی, اس کی ڈیجیٹائزیشن کی جو ایکسرسائز ہے وہاں پہ جو ہے جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس ہے اس سے گرانٹ لے کر میکنزی کو ہائر کیا جاتا ہے, وہ فورن کنسلٹنٹ وہاں پہ پرائم منسٹر نے بٹھا دیے ہیں. پھر باقی جو منسٹریل ایشوز ہوتے ہیں اس پہ وہ ہر جگہ پہ کمیٹی بنائے جا رہے ہیں اپنے ایکسپرٹ. شہباز رانا کے مطابق پاکستان میں 78 سال سے بیوروکریٹ ہیں, لیکن فیصلہ آپ بیرونی طاقتوں سے کرا رہے ہیں, انہیں اربوں روپے کی کمیشن دے رہے ہیں جو پاکستان سے حالات سے آشنا نہیں. اب اس موقع پر محمد مالک اور خواجہ آصف میں نوک جھونک ہوئی. خواجہ آصف وہی ہیں جن کے آر و اقبال سب پکڑے گئے اور جن پر اربوں روپے کی کرپشن ہے اور 17 کروڑ ہو گئے ہیں. وہ کیا بات ہوئی, ان کا غصہ اپنی جگہ, یہ سنیے. مریم نواز کو جس حالات میں وہاں پہ رکھا گیا, وہ موٹی ململ کے دوپٹے جو ہے پانی میں بھگو کے اپنے سر پہ رکھتی تھی, اتنی گرمی تھی, تپش تھی جن سیلوں میں اس کو رکھا گیا. اوکے, میرا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے نہ آپ نے پروگرام کیا نہ آپ کے کسی اور اس نے کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا میں نے پتیلے سے کپڑے اس نے کیے تھے, خیر وہ باتیں چھوڑے نہیں چھوڑے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر مریم نواز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مریم نواز کو ہم کا لیتے ہم نے کہتے ہوئے جاتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز مریم نواز نے دوپٹہ رکھا باقی 600 لوگ بھی دوپٹے رکھے. خواجہ آصف صاحب سے جواب نہیں آ رہا. مریم نواز سے اگر غلط ہوا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا عمران خان کی بجلی 8 دن نہیں بند کی جا رہی؟ کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ان کی ملاقاتیں نہیں روکی جا رہی؟ کیا یہ ظلم زیادتی انصافی نہیں ہے؟ دوسری طرف ناظرین, سلیم بخاری ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں ایک انکشاف کیا ہے. کیا یہ سچ ہے یا غلط, یہ تو وہی مانتے ہیں, کیونکہ سلیم بخاری صاحب اہم حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں, بہت سینئر موسٹ ہیں, ہمارے بھی قابل احترام ہیں. انہوں نے کہا ان کی بات سنیے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کیا کہا. اس طریقے سے عثمان بزدار کو لے کے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ میں تھوڑی سی بٹرنس تھی, اسی طرح کی بٹرنس مجھے دکھائی دیتی ہے خواجہ آصف صاحب کو لے کے. جس طریقے سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں, اسی طرح سے شاید یہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کو ڈیفنس منسٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے. یہ ایک کنٹروورسی ہے جو شاید ابھی تک کورڈ ہے, آنے والے دنوں میں یہ بالکل سامنے آنے والی ہے. اور اگر یہ صورتحال ہے تو مسلم لیگ نون اور یہ جو الائڈ گورنمنٹ ہے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا کرنا, اور اگر کریں گے تو نتائج جو ہے وہ پھر اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. میرے خیال سے آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے ضرور. یعنی کہ سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی پنگا برداشت ہی نہیں کر سکتے. اب فیصل واڈا ہمارے دوست ہیں, پی ٹی آئی کے منسٹر رہے ہیں. نواز شریف کے پلیٹلیٹس کیسے کم ہوئے, ایک ان کی زبانی سنیں اور اس کے بعد ویلاگ ختم کرتا ہوں. آگے ہی ویلاگ بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر دیکھیں کہ پاکستان میں عدالتی نظام کتنا مذاق ہے, جس ملک میں عدالتوں کی بجائے آرمی چیف لوگوں کو قمر جوید باجوہ باہر بھیجیں. اب یہ حقائق سنیں فیصل واڈا جو اہم حلقوں کے قریب. ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس, وہ شکریہ تو ادا کرنے چاہے یہ آپ یہ بات آپ نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھی فیصل بھائی. سر میں نے تو کابینہ میں بات کی ہوئی ہے, کامران شاہ صاحب, میں تو ٹی وی پہ تھوڑی پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. مجھے ویسے نہیں پتا تھا, مجھے کہ آپ نے بیٹھ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو نواز شریف صاحب کی وہ آپ نے بیٹھ کے بنائی تھی گھر میں. جی سر, میرے بھائی اور اس کے گواہ زبیر صاحب بھی ہیں, جاوید لطیف صاحب بھی ہیں. ساری دلیری والی داستان کہاں چلے گی بھائی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ فیصل صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. فیصل واڈا جو اہم حلقوں کے قریب ہے, کہتے ہیں نواز شریف کی جعلی پلیٹلیٹس رپورٹیں, یہ کامران چاہت دنیا ٹی وی کے سینئر اینکر ہیں, ان کے پروگرام میں کریں. ساتھ ان کے گیسٹ محمد زبیر ہیں جو نواز شریف کے سابق ترجمان ہیں. انہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں والوں کو دو گے تو یہ ہوگا. خدا کے لیے اب بھی اپنی غلطیوں سے اصلاح کرو اور ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائیں.
ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ کرپشن، لاقانونیت اور انسانی حقوق کی پامالی کی شکایات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عوام میں لابہ پڑتا جا رہا ہے۔ اسے روکنا ہوگا، اور پاکستان کے ادارے ہی روک سکتے ہیں جنہیں پاکستان سے عشق ہے۔ سب پاکستان سے عشق کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ادارے کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے، ملک کے ہوتے ہیں، اور ملک ہمارا ہے اور ملک تمہارا ہے، اور ادارے ہمارے ہیں، ہم اداروں کے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت سے وابستگی اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔